बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब। नाज़रीन, मुल्की सियासत की दो बड़ी जमातें इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं और यही वो दो बड़ी जमातें हैं जिन्होंने बकौल वज़ीर आज़म इमरान खान के बारी बारी की सियासत खेल रही थीं, लेकिन अब मुश्किलात का शिकार हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि इन जमातों का मुस्तकबिल क्या होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JIT को अलिफ लैला की कहानी करार दे रही है, मगर इसी JIT की बिना पर नाम आला क़यादत के डाले गए हैं ECL पर। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पहले ही अलीज़िया रेफरेंस में सज़ा पाने के बाद कोट लखपत जेल में पाबंदे सलासल हैं। ऐसे में साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी का मुस्तकबिल क्या होगा। मुफाहिमत के बादशाह वो कहलाते हैं, मुफाहिमत की बात करते रहे, लेकिन जब से ये ECL का मामला सामने आया है उनका लहजा भी खासा सख्त हो गया है और आसिफ अली ज़रदारी बड़े वाज़े अल्फाज में ये कह रहे हैं कि कोई डरा भी नहीं सकता, कोई झुका भी नहीं सकता। इससे पहले वो ये कहते रहे कि हुकूमत को मिलकर चला जाए, मुल्की मसाइल पर मिलकर चला जाए। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ हबीब अकरम साहब और साद रसूल मौजूद हैं। हबीब साहब, नवाज शरीफ पहले ही जेल में, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से भी पेशन गोइयाँ की जा रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या सियासी मुस्तकबिल होगा, जेल जाएंगे या फिर सियासत करेंगे? देखिए, ये सूरत हाल बड़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है अगर इसको सियासी हवाले से देखा जाए। कानूनी पहलू तो इसके दूसरे हैं, लेकिन पॉलिटिकली सूरत हाल कोई इतनी सादा नहीं है जिसके बारे में आप यूँ कह सकें कि इस सूरत हाल से हुकूमत इस तरह निकल जाएगी, पीपल्स पार्टी यूँ निकल जाएगी और फलां को नुकसान हो जाएगा, फलां को फ़ायदा हो जाएगा। तो सूरत हाल बड़ी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अपेरेंटली इस वक्त ऐसे लगता है कि जैसे ये ECL में नाम डालने का जो इकदाम है ये कुछ जल्दी में किया गया है। अच्छा। हुकूमत की तरफ से हुकूमत को ये मौका देना चाहिए था। जब अदालत में JIT की रिपोर्ट पेश हुई तो उसके बाद 31 तारीख का इंतज़ार करना चाहिए था कि 31 तारीख को इस JIT के ऊपर, माफ़ कीजिएगा, कि एतराज़ात भी दाखिल कर लिए जाते और उस JIT में जो जो चीज़ें खिलाफ हकीकत जिनको पीपल्स पार्टी कह रही है वो भी सामने आ जाती। और आज इसी वजह से फ़रोग नसीम को इस बात का डिफेंस देना पड़ा कि जनाब हमने जो जिनके नाम ECL में डाले हैं उन मुल्ज़मों से हमने पूछा नहीं है। ECL भी एक किस्म की सज़ा है जिस पे आपके वज़ीर कानून को इस तरह की मतलब दलील पेश करनी पड़े कि, और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। ECL की सज़ा इस तरह नहीं दी जानी चाहिए थी। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो अहम लोग हैं, आसिफ अली ज़रदारी हैं, बिलावल भुट्टो हैं, फरियाल तालपर है, तो क्या आपके ख्याल में ये भाग रहे थे मुल्क से? अगर ये भाग जाते तो इनकी सियासत पीछे क्या रह जाती, या पीपल्स पार्टी के पल्ले क्या रह जाता, या मुराद अली शाह जो आपके मुल्क के दूसरी बार आपके मुल्क के दूसरे बड़े सूबे के वजीर आला है, क्या वो भाग रहे थे मुल्क से? ये तो कोई नहीं भाग रहा था। सही। तो इस तरह मेरा ख्याल ये है कि ECL में नाम स्लैप करके, नाम डाल के हुकूमत ने कोई दानिशमंदी का सबूत नहीं दिया, सूरत हाल को पेचीदा किया, का सबूत नहीं दिया हुकूमत ने। साथ आप पर भी आएंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, इससे पहले आसिफ अली ज़रदारी मुफाहिमत की बातें करते रहे, हुकूमत को कहते भी रहे कि मुल्की मसाइल पर मिलकर चलते हैं, लेकिन अब अचानक वो इतने गुस्से में आ गए हैं। मामला क्या JIT का है, इस वजह से वो बहुत गुस्से में? देखिए, JIT का इशू पीपल्स पार्टी कभी अपने खिलाफ बनने वाले मुकदमात से तो घबरा के बातें नहीं करती। उन्होंने जो बातें कही हैं, हुकूमत को सारे जहान की कोशिश करके हमने तावन करने की कोशिश की कि ये कोई लेजिस्लेशन करें, अवाम की फलाह के लिए काम करें और इत्तेसाबी इदारे अपना काम करें। नैब अपना काम कर रही है, अदालतें अपना काम कर रही हैं, लेकिन ये हुकूमत के तर्जमान और हुकूमत का वज़ीर आज़म खुद वो हर वक्त अगर अपने मुखालफों को गालियां ही देते रहेंगे तो नेचुरली उनकी जबानों में भी सख्ती और तलखी तो बढ़ जाएगी। अब भी जो FIA ने जिस तरह काम किया है और कोर्ट के अंदर जो केस उन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, उन्होंने JIT ने अपनी रिपोर्ट दी है, वो तो एक वन साइडेड रिपोर्ट है। अभी उसके ऊपर दूसरी साइड का मौकफ नहीं लिया गया और वन साइडेड मौकफ को इस तरह पोर्ट्रे किया गया है जैसे सारे जहां की खराबियां थी और सारे जहां की गलतियां पकड़ी गई है। लेकिन कायरा साहब, मीडिया का ये प्लेटफॉर्म तो आपके लिए भी अवेलेबल रहा है ना, आप भी तो फैक्चुअली उस रिपोर्ट को इनकरेक्ट साबित करने के लिए कोई चीज सामने नहीं ला सके। इसी तरह जो अमेरिका में फ्लैट था जरदारी साहब का, उसके अगेंस्ट भी कोई डॉक्यूमेंट आप पेश नहीं कर सके मीडिया में। एक पार्टी पेश कर रही है तो वो तो चलेगा ना। देखिए, मैं गुजारिश करूं, पहली बात तो यह है कि जो चीज कोर्ट के अंदर प्रेजेंट हो गई उसकी रिपोर्ट मुझे तो बाद में मिली, मीडिया को तो पहले दे दी गई। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात की तौहीन की गई, लेकिन दी गई। दूसरी गुजारिश यह है कि मैंने उसके अंदर जो अपनी रिपोर्ट मेरे तरफ से वकला आएंगे
حکومت کے تو ترجمان حکومت ہے، تو اس پہ جے آئی ٹی نے بیٹھ کے اپنی محنت کی، اپنی کوشش کی، ان کو بہت ساری ایجنسیوں نے سپورٹ کی. اب میرے تو وکلاء اپنا موقف بیان بنائیں گے، تیار کریں گے، ان کو ساری چیزیں ملیں گی، وہ تو 4-6 دن 8 دن لگیں گے ان کو، وہ تو کورٹ میں بھی پریزنٹ کریں گے، پھر مجھے دیں گے. قاہرہ صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھیں، یا تو اگر تو یہ بات ہوتی کہ اس رپورٹ کی بنا کے اوپر جتنی انویسٹیگیشن ہو چکی. ٹھیک ہے قاہرہ صاحب، اپنی بات کنٹینیو کیجئے گا آپ. یہ نہیں، اگر میری بات سنیں گے تو میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. بڑی سمپل گزارش یہ ہے کہ میڈیا کے اندر ڈسکشن کرنے کے لیے آپ کو ڈاکومنٹس نہیں چاہیے ہوتے، آپ تو صرف کسی کی ہیرسے پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ میں نے جب اس کو ریبٹ کرنا ہے تو میں نہیں، قاہرہ صاحب یہ زیادتی کر رہے ہیں، یہ ہیرسے پہ بات نہیں ہو رہی. جے آئی ٹی ایک ڈاکومنٹ ہے، زرداری صاحب کے بیانات سامنے ہیں، ان پہ بات ہو رہی. آپ 90% سے ابو ہیرسے پہ باتیں کرتے ہیں، آپ اپنے سورس ڈکلیئر نہیں کرتے. قاہرہ صاحب ایک سوال اگر آپ اجازت دیں کرنے کا حق نہیں دیتے تو یہ چھوڑیے نا، اس بحث پہ نہ جائیے. قاہرہ صاحب آپ سے سوال اگر ایک ہو سکے آپ کی اجازت سے. قاہرہ صاحب آپ جیسے کہ جانتے ہیں، کیونکہ آپ وفاقی حکومت میں بھی رہے ہیں، آپ کو ایف آئی اے کی اور انویسٹیگیشن کی پاورز کا بھی پتہ ہے. یوزلی ہوتا یہ ہے کہ جب انویسٹیگیشن اس نوعیت کی چل رہی ہو تو گرفتاریاں کر لی جاتی ہیں، خواہ نیب ہو خواہ ایف آئی اے ہو. یہاں پہ رپورٹ پبلش کی گئی، گرفتاریاں نہیں ہوئیں، صرف پریکاشنری میجر کے تحت گرفتاریاں کیے بغیر پریکاشنری میجر کے تحت اگر ای سی ایل پہ نام ڈال دیا جائے. آپ اپنے جوابات ضرور سپریم کورٹ میں پیش کریں، سپریم کورٹ آپ کو ایکوٹ کر دے گی تو بات ختم ہو جائے گی. اس میں کیا قدغن ہے کہ جن لوگوں کے خلاف انویسٹیگیشن چل رہی ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ آپ بہتر جانتے ہیں، اس میں ایسے ضرور ہوا ہے کہ لوگوں کے خلاف انکوائریاں شروع ہوئی ہیں، ملک سے بھاگ گئے ہیں. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ریسٹ تو کسی کو نہیں کیا ابھی تک. گزارش یہ ہے کہ اگر انکوائریاں چلنے کی وجہ سے آپ نے ای سی ایل میں نام ڈالے ہیں تو وزیر اعظم کی بھی انکوائری چل رہی ہے، ان کے وزیر دفاع کی بھی انکوائری چل رہی ہے. لیکن آپ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ انکوائریوں کے اندر لوگوں کے نام ای سی ایل پہ ڈالے جاتے ہیں. آپ کی اپنی حکومت ڈالتی رہی ہے، رحمان ملک صاحب تو بڑی خوشی خوشی ڈالتے تھے. دیکھیں میرے بھائی، آپ نے میری بات مجھے 3 سیکنڈ بات کرنے کے درمیان اگلا سوال لے کے آپ آ گئے. ایک سوال کر لیجئے، تھوڑا سا تامل کیجئے، مجھے جواب دینے دیجئے نا سر. کیونکہ آپ سوال کے اندر اس طرح ہوتا نہیں ہے. اس طرح کم از کم میں اس قابل نہیں ہوں، اتنا لائق نہیں ہوں کہ ایک سوال میرا ابھی مکمل نہیں ہوا اور اس کے اندر آپ دوسرا پھر تیسرا. سر وضاحت کی جگہ اگر جواب دے دیتے تو فرمائیے سر. قاہرہ صاحب مکمل کیجئے اپنا جواب. دیکھیے اب آپ نا بڑے محترم ہیں ہمارے لیے، لیکن ایک سوال کرنے کے بعد تھوڑا سا تعامل کرنے کی کوشش کیجئے. آپ نے کہا کہ گرفتاریوں کا، تو میں نے اس کے اندر صرف اتنا جواب دیا ہے کہ 3 4 5 لوگ گورنمنٹ کے وہ ہیں، علیم خان صاحب ہیں، علیمہ خان صاحبہ ہیں، ان سب کی انکوائریاں چل رہی ہیں، ان کو بھی اس جیل میں ڈال دیتے تو برابری ہو جاتی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ملک کا سٹنگ چیف منسٹر ہے، آپ نے اس کا نام اس جیل میں ڈال دیا، وہ بھاگ رہا ہے اس ملک سے. کیا یہ لوگ انویسٹیگیشن میں آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، پیش نہیں ہو رہے، یہ جواب نہیں دے رہے؟ کیا وہاں پہ جے آئی ٹی نے یہ کہا کہ جی ہم نے ان سے سوال پوچھے، انہوں نے جواب نہیں دیے؟ کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے تعاون نہیں کیا؟ کیا وہ عدالت میں بلائے گئے، پیش نہیں ہوئے؟ کس بات پہ کیا ہوگا؟ ای سی ایل میں نام ڈالنے سے کوئی قیامت نہیں ہے. لیکن اس پر قاہرہ صاحب نام ڈالنے سے صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کی ایکسٹرنل موومنٹ، ملک سے باہر جانے کی موومنٹ رک گئی. لیکن یہ ٹارگٹ جو ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر، جس طرح ڈیبیٹ کی جاتی ہے، اس سے تاثر یہ دیا جاتا ہے، اس کا پولیٹیکل لاس ہوتا ہے، بندے قاہرہ صاحب اگر آپ لاس ہوتا ہے. اگر جواب مکمل ہو گیا تو ایک سوال ضمنی ساتھ ایڈ کر لیجئے. آج میں نے انٹیریئر منسٹری سے پتا کروایا، جب آپ کی حکومت تھی اور رحمان ملک صاحب انٹیریئر منسٹر تھے تو 354 لوگ ایسے تھے جن کے خلاف صرف ایف آئی اے نے انکوائری شروع کی تھی اور آپ نے ان کو ای سی ایل کے اوپر ڈال دیا. اب یہ معیار آپ کے اوپر کیوں نہیں استعمال ہو سکتا؟ مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے جس کا ذکر آپ فرما رہے ہیں. یہ بات زیادہ بہتر ہوگی کہ رحمان ملک صاحب سے پوچھنے کی. اچھا قاہرہ صاحب، حبیب صاحب آپ کی اجازت سے. تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے پھر قاہرہ صاحب آپ کنٹینیو کیجئے. بہت شکریہ. آپ کنٹینیو کیجئے قاہرہ صاحب، آپ کا جواب ہی ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، آپ کنٹینیو کریں. نہیں، مجھے بہت ویری سوری، یہ میرا سٹائل نہیں ہے، لیکن اس طرح بار بار انٹرپٹ کرنے سے آرگومنٹ ہوتا نہیں. آپ مکمل کریں اپنا جواب. میں نے تو کہا کہ اس کا جواب رحمان ملک صاحب دے سکتے ہیں. اچھا قاہرہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ کے سامنے 2 راستے ہیں. ایک راستہ نظر آ رہا ہے کہ مزاحمت کا، اور اس راستے کے 2 پڑاؤ ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ وفاق میں حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کریں جیسے بات ہو رہی ہے،
اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ قانونی جنگ بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں. اگر آپ اس کو حکومت سے جوڑ کے دیکھتے ہیں تو یہاں سے آپ کون سے دو آپشنز ہیں, کون سے آپشنز ہیں جن کے پولیٹیکلی جو آپ جن کو فالو کریں گے؟ دیکھیے جس طرح پہلی گزارش یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کے ملک کے چیف منسٹر اگر آپ اس کو اس پہ ڈال دیتے ہیں تو اس کا معنی کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ آپ نے اس کی موومنٹ ریسٹرکٹ کیا. بیسیکلی ہمارے ملک میں یہ ایک طرح کا گناہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ فلاں کا نام ECL میں ڈال دیا گیا. ہمارے دور میں بھی اگر ہوا تو غلط ہوا, آج بھی اگر ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم قانونی جنگ ہمیشہ لڑتے رہے جی. ہم عدالتوں سے نہیں لڑتے, ہم عدالتوں کے اندر اپنی کیس لڑتے ہیں. ہمیں انصاف ملے تو بھی لڑتے ہیں, نہ ملے تو بھی لڑتے ہیں, کیونکہ عدالتوں میں ہی کیس لڑنے ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی عدالتوں سے لڑنے والے ریکارڈ کسی اور کے ہیں, ہمارے نہیں ہیں. اسی طرح ہم ایجنسیوں کے رول کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں. ہم اپنی افواج کے سربراہان سے لڑتے نہیں ہیں, وہ کسی اور کے, وہ سائل کسی اور کا, ہمارا نہیں ہے. لیکن ہم عدالتی لڑائی بھی لڑیں گے, کوشش بھی کریں گے, اور حکومت کو گرانا کوئی مقصد ہمارا نہ کبھی تھا نہ ہے. اچھا, یہ حکومت اپنے لیے خود بہت سارے کھڈے کھودتی جا رہی ہے اور تلخیاں بڑھاتی جا رہی ہے. دیکھیں احتسابی عمل احتسابی اداروں کو اور عدالتوں کو کرنے دیں. اگر حکومت کے وزراء 2 دن پہلے کہہ دیتے ہیں کہ جناب فلاں کام ہوگا, فلاں کام اس طرح ہوگا, عدالت سے فلاں کو سزا ہو جائے گی, فلاں کے ECL کے آرڈر ہو جائیں گے, تو اس کے معنی کیا ہوں گے حبیب صاحب؟ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اس ایجنسی نے خبریں جو ہیں ان کے وزراء یا حکومتی جو ذمہ داران ہیں ان کو پہلے دی, ان کو پتا تھا اس خبر کا. آپ کو پتا نہیں ہے, مجھے پتا نہیں ہے, لیکن اور جن کو اچھا قائرہ صاحب, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. آج کم از کم ایک وزیر نے یعنی فیصل واؤڈا صاحب نے کہا کہ ہم سندھ میں تبدیلی لے آئیں گے, سندھ میں آپ کی پارٹی میں فورڈ بلاک بن رہا ہے, یہ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی میں. خرم شیر زمان جو سندھ میں جو سندھ اسمبلی کے رکن ہیں اور PTI کی طرف سے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. ڈو یو سی کیا اس طرح کی کوئی کوشش ہو رہی ہے کہ آپ کی حکومت کو سندھ میں گرا دیا جائے اور اس کی جگہ کوئی اتحاد نما کوئی نیا سیٹ اپ بن جائے؟ کیا آپ کے خیال میں ایسا ممکن ہے؟ عبید صاحب پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. دوسری گزارش یہ ہے ساتھ ہی ساتھ کہ اگر کوئی یہی کام کیا جاتا ہے, دیکھیں نا پہلے MPs کو توڑے گئے, ان کی وفاداریاں بدلنے کی کوشش کی گئی, پھر اب اس گورنمنٹ میں آ کے ایجنسیز کے ذریعے اور گورنمنٹ کے ذریعے آپ نے مسلم لیگ نون کے 16 یا 15 ضلع کونسلوں کے چیئرمین پرائم منسٹر سے ملا کے ان کی وفاداریاں تبدیل کرائی. کل آپ لوٹے لوٹے کہہ کے لوگوں کو گالیاں دیتے تھے, کل آپ اس امر کو خرید و فروخت کہتے تھے, آج آپ خود وہ کام کر رہے ہیں. اور اگر سندھ میں فارورڈ بلاک بنوانا ہی مقصود ہو تو کل جو فارورڈ بلاک آپ غلط کہتے تھے, یعنی ہماری ایجنسیاں غلط کہتی تھی, عدالتیں غلط کہتی تھی, میڈیا غلط کہتا تھا, ہم سیاسی لوگ غلط کہتے تھے, آج وہی کام جن کے خلاف یہ آئے خود کرنا چاہتے ہیں, کر کے اپنا شوق پورا کر لیں. یہ نہیں کر پائیں گے لیکن سوائے ذلت کے ان کو کچھ نہیں ملے گا. اور میری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ اگر کوئی ایسی کوشش ہوتی ہے تو اس کو یہ ضرور دیکھیے کہ یہ جو دعوے کرتے تھے بڑے ٹرانسپیرنسی کے اور میرٹس کے, کیا یہی میرٹ ہے؟ اچھا قائرہ صاحب, ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ اپنے ہی CM کا نام ECL پر ڈال دیا گیا ہے. اب مطالبہ یہ کر رہے ہیں وفاقی وزراء کہ مراد علی سعید صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دیں. کیا ایسا ہونے جا رہا ہے, وہ استعفیٰ دیں گے؟ جی بالکل نہیں دیں گے. استعفیٰ دیتے جس کا مطلب جس کا نام چاہے آپ ECL میں ڈالیں اور اسے کہیں کہ استعفیٰ دے دو, جس کا نام چاہیں کہ آپ پھر تو عمران خان صاحب کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے, ان پہ بھی انکوائری چل رہی ہے. پھر تو ڈیفنس منسٹر کو, جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, علیم خان صاحب کو دینا چاہیے. باقی کئی لوگوں کے ان کے نام موجود ہیں. اس کا بیئرلی اگر صرف کیس رجسٹر ہو جانے سے یا انویسٹیگیشن ہونے سے اگر کسی بندے کا نام اس کو وزارت سے یا اسمبلی سے استعفیٰ دینا چاہیے, پھر تو میرا خیال ہے یہ سسٹم لیکن قائرہ صاحب اگر استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر کیا سچویشن ہوگی, کیسے کام کریں گے CM صاحب, کیونکہ وفاق کے ساتھ تو لنک رہنا پڑے گا مختلف معاملات پر. قانونی قدغن تو خیر اس میں نہیں ہے. دیکھیے اس پہ ان کی کوئی موومنٹ پہ قدغن نہیں ہے, اور جہاں تک تعلق پہلے بھی گورنمنٹ جو وفاق ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے, بٹ اس کے باوجود آپ نے ایک سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنے آئینی دائرہ کار کے تحت اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے. میری شکل انہیں اچھی لگے یا ان کی شکل مجھے اچھی لگے نہ لگے, لیکن میں نے اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے, وہ ہم کریں گے. میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی اس میں تعطل آ جائے گا.
اور قائرہ صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اپوزیشن کے اتحاد کے کتنے امکانات ہیں؟ اپوزیشن کا اتحاد اس بنیاد پہ اگر تو ہو کہ جی ہمارے خلاف انکوائریاں ہو رہی ہیں، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں نہیں ہوگا، نہ ہونا چاہیے. ہاں اپنا اپنا دفاع بالکل کرنے کا حق ہے، ہم بھی عدالتوں میں بھی کریں گے. ہم کیونکہ اس پہ پبلک اوپینین بڑا میک ہو رہا ہے، پبلک اوپینین بڑا انفلوئنس ہو رہا ہے، تو سیاسی جماعت کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ میڈیا کے ذریعے یا ڈائریکٹ پبلک کے پاس جا کے عوامی رابطے کے ذریعے اپنا نقطہ نظر بھی عوام تک پہنچائے. یہ دونوں راستے پیپلز پارٹی اختیار کرے گی. ہاں عوام کی بہتری کے لیے، فلاح کے لیے، قانون سازی کے لیے، اگر کوئی اس ملک میں غلط کاموں کو روکنے کے لیے اگر اپوزیشن کو کوئی جائنٹ اقدام اٹھانا پڑے گا تو وہ پہلے بھی ہم اپوزیشن ایک دوسرے سے تعاون کرتی رہی، آئندہ بھی کرے گی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. قمر زمان قائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ سندھ کسی صورت استعفیٰ نہیں دیے جا رہے. ساتھ ڈسکشن کی طرف آتے ہیں، لیکن بات ہوئی پروگرام کے آغاز میں آصف علی زرداری کے یو ٹرنز پر کہ کس طرح سے مفاہمت سے ہوتے ہوئے اپنے سخت لہجے کو اپنا چکے ہیں. لیکن یہ معاملہ کسی ایک دن کا نہیں ہے. کب یہ تبدیلی آئی، کب سے یہ معاملہ شروع ہوا، آپ سب سے پہلے وہ دیکھ لیجئے، پھر ڈسکشن کریں گے اسی پر. آپ کا جو حال ہے کہ آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے چڑھے ہو، آپ اپنی حکومت کے خلاف جلوس نکالنے چلے ہو، اور پروٹوکول جو ہے گاڑیاں ساری اپنی حکومت کی استعمال کریں. آپ کا ہر جگہ چیف منسٹر ہے. ہاں ہو سکتا ہے بلوچستان میں اب نہ ہو. 6 مہینے پہلے میں کہہ چکا تھا کہ میں آپ کو چیئرمین سینٹ شپ نہیں لینے دوں گا. ہمیشہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا. ہم بھی آپ سے تب بات کریں گے جب آپ ختم ہو چکے ہوں گے. انشاءاللہ اس دفعہ چیف منسٹری بھی آپ کو ہم نہیں لینے دیں گے. پنجاب کی یاد رکھیے گا، ہم کس کے ساتھ بھی مل کے حکومت بنائیں، آپ کے ساتھ نہیں بنائیں. اس طرح ہم نے مشرف کو گھر بھیجا تھا، اب انشاءاللہ ہم نواز کو گھر بھیجیں گے. مگر میاں صاحب تم گھر نہیں جاؤ گے، تم کسی اور گھر جاؤ گے، میں بتا رہا ہوں. بلوچستان کی جہاں تک بات ہے، میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ان کو میں نے دعا ضرور دی تھی. دعا اور دوا دینا ہم سیاست کے سائنٹسٹ کا، سیاسی لوگوں کا کام ہے. یہ تو وقت بتائے گا، دیکھتے ہیں کتنی طاقت ہوتی ہے، کتنا ہمارے ممبران ہوتے ہیں، کتنے ممبرشپ ہوتی ہے. مقصد یہ ہے کہ حکومت جمہوریت پہ چلے. مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف حکومت کو گرایا جائے، مگر جو یہ طریقہ طور ہے اور ان کے طور طریقے ہیں، یہ جمہوری نہیں ہے. الطاف حسین کو آپ نے بنایا، آج وہ کسی اور کا بن چکا ہے. آپ نے نواز کو بنایا، اس سے پھر آپ کی جنگ ہو گئی. عوام کا ساتھ رہا تو ہم ان سب کو جلدی گھر بھیج کے اور انشاءاللہ ارلی الیکشن کرا کے اور پاکستان پورے میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنا کے دکھائیں گے. تو آصف علی زرداری نے کب کیا کہا یہ آپ نے سنا. ساتھ جس طرح اب زرداری صاحب کا بھی سٹانس مختلف ہے، اب وہ جاہریانہ انداز اپنا چکے ہیں، کیسز چل رہے ہیں. کیا وفاق کو کوئی خطرہ ہے؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لا سکتی ہیں؟ دیکھیں سیاسی نمبرز تو فگر آؤٹ کر لیں گے اپنے آپ کو. میرا نہیں خیال کہ یہ بات پاسبل ہوگی، لیکن جو بات ابھی حبیب صاحب نے کی اور اس کے بعد قائرہ صاحب نے کی، یہ بات دیکھیں قائرہ صاحب کی جو سیاسی پوزیشن ہے وہ سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے. قمر زمان قائرہ صاحب ایک اچھے سیاستدان ہیں، وہ ایک سافٹ سپوکن سیاستدان ہیں. ان کو بڑے عرصے سے ایک ایسی امپاسبل پوزیشن ڈیفینڈ کرنے کا کام دیا گیا ہے جو کہ زرداری صاحب کی کرپشن اور زرداری صاحب کی سیاست کو ڈیفینڈ کرنے کا کام ہے. میرا خیال ہے کہ اگر اور کچھ نہیں تو صرف اسی چیز کے کریڈٹ کے اندر ہمیں ان کی رسپیکٹ بھی کرنی چاہیے کہ ایک ایسا امپاسبل کام جو کہ زرداری صاحب کی کرپشن کو ڈیفینڈ کرنا ہے وہ قائرہ صاحب بڑی خوش اسلوبی سے کرتے آئے ہیں، and more power to him. لیکن حبیب صاحب نے بھی بات کی کہ ان لوگوں نے بھاگ جانا تھا جن کے اوپر انویسٹیگیشنز تھیں، ان کو ECL کے اوپر نام ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. میں نے ایک تو نمبرز کنفرم کیے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی یہ کام کرتے رہے ہیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ ان لوگوں نے بھاگ جانا تھا. حبیب اکرم صاحب، اچھا اب سے پہلے کیا اس ملک کے اندر ہمارا وزیر خزانہ بھاگ نہیں گیا جب اس کے اوپر انویسٹیگیشن شروع ہوئی؟ کیا وزیر اعظم کے بیٹے آج تک واپس پاکستان نہیں آئے؟ اگر ECL کے اوپر ڈال دیے جاتے تو آج مقدمے فیس کر رہے ہوتے. کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیٹے جو ملک سے ابھی چھوڑ کے گئے وہ واپس آ گئے؟ کیا ان کے دی
دیگر لواحقین، کیا کراچی کی اندر جو جے آئی ٹیز بنی، وہ رحمان بھولا، جو دیگر چیزوں کی جے آئی ٹیز بنی، وہ لوگ ایک دفعہ ملک سے بھاگ کے گئے تو ہم نے ان کو انٹرپول کے تھرو واپس نہیں منگوانا پڑا 3-3 4-4 سال بعد؟ ہمارے ملک کے اندر انفارچونیٹلی 1000 مثالیں دے دیں. نا ایک سیکنڈ، ہمارے ملک کے اندر یہ روایت رہی ہے انفارچونیٹلی کہ آپ اپنی حکومت کے اندر رہیں تو دونوں ہاتھوں سے کھائیں. انفارچونیٹلی جو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے اندر بھی نظر آ رہا ہے. جیسے ہی آپ کے اوپر انکوائری کھلے آپ کہیں وہ ایکچولی میرے پیٹ میں تھوڑا سا درد ہو رہا ہے، میں یہ دبئی سے علاج کرا کے آیا اور پھر واپس نہیں آئی. کیا ایان علی صاحبہ واپس آ گئی؟ کیا وہ بیماری کا بہانہ بنا کے باہر نہیں گئی؟ اس پورے معاملے میں صرف حقائق نظر انداز کیے میرے بھائی، ای سی ایل میں ڈال دینا صرف حقائق نظر انداز کیے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ جس آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں آصف علی زرداری، وہ 11 سال اس ملک میں قید کاٹ سکا ہے. آپ جس نوجوان کی بات سن لیں، اب سن لیں نا، جس نوجوان کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا ہے اس کی ماں باہر سے آ کے یہاں پہ قتل ہوئی تھی، اس کا نانا یہاں پہ پھانسی چڑھا ہے. آپ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کون سی بات کر رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ملک میں احتساب تو ہو رہا ہے لیکن دو بڑی سیاسی جماعتیں احتساب سے نالا نظر آ رہی ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ یک طرفہ احتساب ہو رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن کو جیل میں ڈال دیا جائے. اسی پہ بات کرتے ہیں. حبیب صاحب، یہ یک طرفہ احتساب جس پر چیئرمین نیب بھی کہہ چکے ہیں کہ کسی دھمکی میں نہیں آئیں گے، کارکردگی سے جواب دیں گے، یہ جو تاثر قائم ہو گیا ہے اس کو پی ٹی آئی کس طرح سے زائل کرے گی؟ اب دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ احتساب کے بارے میں اگر ون سائیڈڈ ہونے کا تاثر قائم ہو گیا ہے تو پھر اس کا کریڈٹ 3 پارٹیوں کو جاتا ہے. ایک پارٹی ہے پی ایم ایل این، دوسری پارٹی ہے پیپلز پارٹی، اور سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف. وہ کیسے؟ پاکستان تحریک انصاف کے وزراء نے جس طرح باہر آ کے ذمہ داریاں قبول کی ہیں اور جس طرح گرفتاریوں سے پہلے کہا ہے انشاءاللہ، جس قرت سے اور جس انداز میں ابھی پنڈ پیا نہیں اچکے پہلا، مطلب آپ ذرا تصور کریں کہ ابھی کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، کہیں کوئی پارٹی ٹوٹی نہیں ہے. یہ سندھ میں حکومت بنانے جا رہے ہیں فیصل وارڈا اور خرم شیر زمان. یہ پیپلز پارٹی میں فارورڈ بلاک بنانے جا رہے ہیں، یہ پی ایم ایل این میں فارورڈ بلاک بنانے جا رہے ہیں. بھائی اگر تو خرم شیر زمان اور فیصل وارڈا اس پارٹی میں کسی بھی پارٹی میں فارورڈ بلاک بنا سکتے ہیں تو پھر باقی پارٹیوں کو تو اپنی دکان بند کر کے گھر بیٹھ جانا چاہیے. یہ تو امکانات سے باہر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح شور مچایا کہ اپنے شیخ رشید صاحب روزانہ ریلوے کے خرچے پہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اپنا مائکرو فون اور کیمرہ اور بتانا شروع کر دیتے ہیں جناب فلاں تاریخ کو یہ ہوگا، فلاں تاریخ کو یہ ہوگا. اس کے بعد فواد چودھری صاحب تشریف لے آتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی نہیں ملتا تو فیضل حسن چوہان صاحب تشریف لے آتے ہیں. یعنی آپ ذرا تصور کریں نا، احتساب اے کر رہا ہے، ہو بی کر رہا ہے، اور جو درمیان میں سی ہے وہ خام خواہ کہہ رہا ہے کہ جناب دیکھا میں نے احتساب کیسے کیا. بھائی آفرین ہے آپ لوگوں پہ کہ آپ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ہی کرپشن کے خلاف ایجنڈے کو اپنی حرکتوں سے مشکوک کر دیا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کیا احتساب کو تحریک بنانے میں کامیاب ہوگی یہ پی ٹی آئی؟ جواب ہے نہیں. احتساب تحریک تو بنا ہی نہیں پائے آپ. اس کی وجہ کہ آپ اینٹی احتساب یعنی اینٹی اکاؤنٹیبلٹی ایک تحریک وجود میں آتی نظر آ رہی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب جلسے کرتے نظر آ رہے ہیں اور اوپن کوشچن کر رہے ہیں. اپنے نواز شریف صاحب جیل میں جانے کے باوجود ان کی پارٹی اوپنلی کوشچن کر رہی ہے احتساب کے عمل کو. تو بھائی احتساب کے عمل کو جب تک آپ تحریک نہیں بنا سکتے، جب تک آپ اس کو پولیٹیکلی عام آدمی تک نیچے نہیں لے جا سکتے، جب تک آپ اس کو پھیلا نہیں سکتے، اتنا پھیلائیں کہ پھر اس میں چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا بھی قابو آ جائے، وہ بھی آپ نے نہیں کیا. تو لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ احتساب کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے نمبر 1 پی ٹی آئی کو منہ پہ زپ لگانی ہوگی، چپ. پی ٹی آئی کو منہ پہ زپ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ آگے جا کے تحریک بنانا ہوگا، تب احتساب ہوگا اور لوگ یقین کریں. ٹھیک ہے، تب احتساب پر لوگ یقین کریں گے. اچھا سعد، ایک جانب تو یہ معاملہ کہ ایک طرف احتساب کی باتیں، دوسری جانب حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے دونوں سیاسی جماعتیں. پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ کسی سے ڈرنے والے نہیں، کسی سے نہیں ڈریں گے. عدالتی محاذ پر آپ
آپ دفاع کریں اپنا. آپ سیاسی محاذ پر تو گولہ باری کر رہے ہیں, لیکن سیاسی محاذ پر آپ کی کیا تیاری ہے دفاع کے لیے؟ صرف الزام تراشی کہ ہم چور ہیں تو تم بھی چور ہو؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات میں ذرا حبیب صاحب کی ایک دو باتوں کو ذرا کائنڈلی ریبٹ کرنے کے بعد آپ کی عدالت کی بات پہ آتا ہوں. حبیب صاحب نے کہا, حبیب صاحب کو پی ٹی آئی کی سیاست نہیں پسند, اچھی ہو تو بھی نہیں پسند, بری ہو تو بھی نہیں پسند. بظاہر مجھے ابھی تک ایک یہ پرائم منسٹر صاحب کی یونیورسٹی کے علاوہ جو کلپ ہم سیو کر کے رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم وہ چلائیں گے کسی نہ کسی وقت, کہ حبیب صاحب نے جہاں پہ عمران خان کی تعریف کی. میرا خیال ہے کہ شاید حبیب صاحب کو پی ٹی آئی کی سیاست نہیں پسند ہے. پی ٹی آئی سیاست کرنے میں ہے بھی تھوڑی کافی کمزور, اس میں کوئی دو رائے نہیں. حبیب صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ پی ٹی آئی کے وزراء کو اپنے الفاظ اپنے تک یا اپنے کامنٹس اپنے تک رکھنے چاہیے. یہ انشاءاللہ اور ضروری اور اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس سے احتساب کے اندر ایک پالیٹکس کا عمل ضرور آتا ہے. لیکن حبیب صاحب نے بڑی عجیب سی 2-3 باتیں کی. انہوں نے کہا کہ شیخ رشید صاحب روز بیٹھ جاتے ہیں ریلوے کے خرچے کے اوپر اور مائک لے کے بات کرتے ہیں. تو بڑا اچھا ہوا حبیب صاحب کو اس بات کا احساس ہوا, کیونکہ مجھے لگا تھا کہ جب پی آئی ڈی کی تقریریں روز ہم سنتے تھے تو حبیب صاحب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ عوام کے خرچے کے اوپر ہو رہی تھی. جب طلال چودھری صاحب اور دانیہ العزیز صاحب اور دیگر لوگ حکومت پاکستان کے خرچے کے اوپر روز آ کے اپنے بادشاہ سلامت کو ڈیفینڈ کرتے تھے, تو اس وقت مجھے لگا شاید یہ بات حبیب صاحب کو یاد نہیں رہی. دوسری بات حبیب صاحب نے کی کہ احتساب کو کیا تحریک بنایا جا سکا ہے, اور کہا کہ بالکل نہیں بنایا جا سکا. پتہ نہیں حبیب صاحب کون سے پاکستان میں رہ رہے ہیں. ہم نے پچھلے 3 مہینے میں ہر شو احتساب کے اوپر کیا. پاکستان کا اس وقت کوئی ٹیلی ویژن چینل, کوئی ڈرائنگ روم, کوئی سیاسی کمرہ, کوئی ٹھیلا, کوئی جوس والے کی دکان نہیں ہے جہاں پہ اس وقت احتساب کی بات نہیں ہو رہی. لوگ احتساب کے حق میں ہیں, لوگ احتساب کے خلاف ہیں. کوئی سیاسی پریس کانفرنس نہیں ہے جس میں احتساب کا ذکر نہ ہوا ہو, کوئی پولیٹیکل ریلی نہیں ہے جس میں احتساب کا ذکر نہ ہوا ہو. اگر یہ تحریک جو احتساب کی تحریک اب چل رہی ہے اس ملک میں, اگر یہ پی ٹی آئی نے نہیں چلائی تو کیا نواز شریف صاحب نے چلائی ہے؟ کیا یہ زرداری صاحب احتساب کرتے آئے ہیں؟ بھائی یہ تحریک آپ اس کے حق میں ہو, کچھ لوگ حق میں ہیں, کچھ لوگ اس تحریک کے خلاف ہیں, لیکن تحریک چل رہی ہے اس ملک میں. پہلی دفعہ پاکستان کے 70 سال کی سیاست کے اندر آپ کسی رکشے والے کے رکشے میں بیٹھ جائیں, اسے کہیں سائیں کی چل رہے آج کل, تو کہے گا احتساب ٹھیک نہیں ہو رہا یا احتساب بڑا چنگا ہو رہا. اس کے علاوہ لوگوں کے پاس کامنٹ کوئی نہیں. اگر یہ احتساب نہیں ہے, احتساب کی تحریک نہیں ہے, تو کون سی تحریک ہوگی؟ آخری بات حبیب صاحب, اس کے بعد آپ ضرور. جو غلطی میرے خیال میں نواز شریف صاحب کی پارٹی نے کی تھی, اور غلطی نہیں, اب ہائنڈ سائٹ میں تو لگتا ہے کہ اور کچھ کر نہیں سکتے تھے, کہ عدالتی کیس کو سیاسی محاذ پر لڑنے کی کوشش کی, کنوکشن ہو گئی. اب پتہ چلتا ہے کہ عدالتی کیس سیاسی محاذ پہ اس لیے لڑ رہے تھے کہ عدالت کے اندر تو جواب ہی نہیں تھا نا, نہ منی ٹریل تھی, نہ دیگر چیزیں تھی سامنے, اس وجہ سے لڑی صرف سیاسی محاذ پہ سکتے تھے. وہی غلطی اب پیپلز پارٹی کر رہی ہے, ایک عدالتی کیس کو سیاسی محاذ پہ لڑ کے. اور میرا یہ خیال ہے, میری یہ بیٹ ہے اس میں, کہ ان کی وجہ بھی وہی ہے جو نون لیگ کی وجہ تھی, کہ ان کے پاس عدالت اور قانون میں کوئی جواب نہیں ہے, صرف اور صرف سیاست کے. جس خوبصورتی سے آپ نے سلیکٹو ہسٹری بیان کی ہے, میں اس کی بھی داد دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ اس ملک میں احتساب آپ کو پتہ کب سے جاری ہے؟ اس ملک میں 1958 میں پہلی بار ایبڈو بنا تھا. بڑا کام کیا تھا اس ملک میں 3 حکومت, اسی لیے نواز شریف اور زرداری صاحب, جتنے آپ کے لوگ اس وقت اس حکومت میں موجود ہیں نا, ان میں سے بہت سے ان حکومتوں اور ان کوششوں میں شامل تھے جو احتساب کے نام پہ اس ملک میں کی گئی تھی. یہاں پر احتساب کے نام پہ حکومتیں توڑی گئی. درست ہے. یہاں پہ احتساب, یہاں پہ سلیکٹیو احتساب کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا کہ جو آج آپ کو جس کے نقد پیسے براڈ شیٹ کیس میں دینے پڑ رہے ہیں. یہاں پر احتساب کی تحریک, ہم بوڑھے ہو رہے ہیں احتساب کو دیکھتے دیکھتے, اور اس ملک میں احتساب ہوتا نظر نہیں آ رہا. آپ نوجوان ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے خوابوں کی تعبیر کو شرمندہ تعبیر کر دے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے, صرف یہ ملک شرمندہ ہوگا. کم از کم 2008 احتساب کی صورتحال. اس کو تھوڑا پیرافریز کر لیتے ہیں. 2008 سے 2018 تک 2 پولیٹیکل پارٹیز ایسی تھیں جو حکومت میں رہیں, ون آفٹر دی ادر, جو کہ احتساب کے عمل کے اوپر قمر زمان چودھری صاحب جیسے لوگ لا کے بٹھائے رکھے, جنہوں نے حدیبیہ بند کر دی, ڈاکٹر کر دیے کاغذات, ایس ای سی پی کے اندر ظفر حجازی ٹائپ لوگ بٹھائے رکھے, جنہوں نے کہا انکوائریز بند کریں جی, بند کریں جی, بند کریں. 2 پولیٹیکل پارٹیز ایسی تھیں, اور ایک پولیٹیکل پارٹی جو 2 دفعہ یہ الیکشن ہاری, 2008 میں بھی 2013 میں بھی, وہ احتساب 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 کا نعرہ لگاتی رہی. آج اس
کی سیاسی غلطیاں ضرور ہیں, پی ٹی آئی کی سیاسی غلطیوں کے اوپر ہمیں پوری طرح تنقید کرنی چاہیے, لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی نے احتساب کی تحریک نہیں چلائی اس ملک کے اندر, کیونکہ اگر پچھلے 10-15 سال میں احتساب کی کوئی تحریک چلی ہے اس ملک میں تو وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی نے چلائی ہے. دیگر پارٹیز کو دھکا دے کے اس کو روکنے کی کے حوالے سے, اور پیپلز پارٹی اس کو دھکا دے کر روکنے کی کوشش کرتی رہی, لیکن اس احتساب کے بعد ملک کی معیشت کی کیا سچویشن ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کر رہی ہے یعنی کہ احتساب, وہ اپنی کارکردگی کو چھپانے کے لیے یہ لاہ عمل اختیار کر چکی ہے. اسی پہ بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا, یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں ملنے جا رہی ہیں, کوئی اتحاد ہونے جا رہا ہے, کوئی حکمت عملی طے کرنی ہے؟ دونوں احتساب سے تنگ آئی ہوئی ہیں. دیکھیں, احتساب سے تو کوئی نہیں تنگ, نہ ہم احتساب کے خلاف ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل احتساب ہونا چاہیے, لیکن ہونا اکراس دی بورڈ چاہیے. دیکھیں نا, انصاف اور احتساب جو ہے, دیکھیں میں اور سعد رسول مل کے کوئی جرم گناہ یا غلطی کریں تو آپ سعد رسول کو جو ہے وہ افسر سمجھ کے چھوڑ دیں اور مجھے آپ لٹکا دیں, اسے کوئی نہیں مانے گا. اس انصاف کو کوئی نہیں مانے گا, اور نہ اسے کہے گا کہ یہ انصاف ہے, بھلے ہم دونوں نے مل کے وہ جرم یا زیادتی جو ہے وہ کی ہو. رانا صاحب, اپنی اسی پیار محبت کی داستان کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال ضمنی صاحب, ابھی قائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ کیونکہ ایک شخص ای سی ایل پہ ہے, ایک پارٹی کا لیڈر ای سی ایل پہ ہے, دوسری پارٹی کا لیڈر جیل میں ہے, اس وجہ سے احتساب نہیں ہوگا, اس وجہ سے اتحاد نہیں ہوگا, اتحاد ہوگا کسی نیشنل ایشوز کی بیسس پہ. کیا آپ کا بھی یہی موقف ہے یا یہی نیشنل ایشو ہے؟ جی نہیں, بالکل ہمارا جو ہے احتساب کے اوپر صرف اتنا سا گلہ ہے کہ یہ اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. اگر شہباز شریف کو ریفرنس دائر ہونے سے پہلے انکوائری سٹیج پہ گرفتار کیا جانا مقصود ہے تو پھر انکوائری سٹیج پہ پرویز خٹک بھی گرفتار ہونا چاہیے, پھر اعظم خان سول سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر وہ بھی ہونا چاہیے, پھر جو ہے وہ چودھری پرویز الہی بھی ہونا چاہیے, باقی سارے لوگ بھی ہونے چاہیے. رانا صاحب کا مشترکہ حکمت عملی پیپلز پارٹی اور آپ کے درمیان؟ ہمارے درمیان دیکھیں جی, ایک بات پہ مشن کا اتفاق ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں بلکہ یہ جعلی مینڈیٹ سے, اور ان کو جو ہے ملک پہ مسلط کیا گیا ہے اور ان کو عوام نے الیکٹ نہیں کیا. اس کے اوپر پارلیمنٹ جانے سے پہلے ایک اپوزیشن کی جماعت کا موقف تھا کہ پارلیمنٹ نہ جایا جائے اور بائیکاٹ کیا جائے, لیکن پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا کہ جی نہیں, پارلیمنٹ میں جائیں اور پارلیمنٹ کے اندر اور باہر دونوں ڈیموکریٹک لمیٹیشن میں سسٹم میں رہ کے جدوجہد کی جائے. تو اس کے بعد پھر وہ رانا صاحب آخری اگر آپ اجازت دیں, کیا آپ پیپلز پارٹی کو کنونس کریں گے حکومت گرانے کی؟ دیکھیں, حکومت گرانے, اپوزیشن کے ووٹ بھی 156 ہے اور حکومت کے ووٹ بھی 156 ہے, تو اس لیے حکومت گرانا جو ہے یہ ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے کہ جب بھی ہم ان سے کوئی زیادہ نمبر میں ہوں تو ہم ان کو گرائیں. اس پہ تو کوئی دوسری بات نہیں ہے, لیکن مطلب نون لیگ اس پوزیشن میں ہے کہ حکومت گرا سکے. ہاں, اس یعنی گورنمنٹ کو کیونکہ یہ ریگنگ کے ذریعے آئی ہے, جعلی مینڈیٹ ہے, اس لیے اس ایشو کے اوپر یا دیگر نیشنل ایشو جس طرح سے انہوں نے ملک کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا شروع کیا. کوئی تازہ رابطہ ہوا ہے آپ کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان؟ جی, ہمارے درمیان تو ان کے ساتھ رابطہ روز کی بنیاد پہ ہے. روز ان کے جو سینئر لیڈر ہیں, خورشید علی شاہ صاحب ہیں یا نوید قمر صاحب ہیں, قاہرہ صاحب ہیں, ان کے درمیان روز بات ہوتی ہے. اور کسی نہ کسی جب بھی تحریک چلے گی تو نیشنل ایشوز پہ چلے گی. احتساب کے متعلق ہمارا صرف یہ گلہ ہے کہ اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, احتساب سے متعلق صرف یہ گلہ ہے کہ اکراس دی بورڈ احتساب ہونا چاہیے, کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں بلکہ وہ تمام لوگ جنہوں نے غلط کام کیا ہے ان کے خلاف احتساب ہونا چاہیے. پروگرام سے دیجیے اجازت, آپ سے کل ہوگی ملاقات اللہ نے کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button.
Keep watching Dunia News.